अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम आज आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के उस मरहले पे पहुँचे हैं जहाँ पर हम जनाजे को उठाकर जनाजे की नमाज के लिए ले जाएंगे। और मैं आज आपको इंशाअल्लाह जनाजा ले जाने के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई है, क्या तरीक़ा है कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे माशरे में कुछ चीज़ें जो होती है जो कुरान और हदीस से नहीं साबित है, तो वो क्या चीज़ें हैं, सही क्या है और गलत क्या है, हम इंशाअल्लाह वो भी देखेंगे ताकि हम दोनों चीज़ों को जानकर सही चीज़ पर अमल कर सकें। हम देखते हैं कि जब हमने कफन पहनाया मैयत को, कफन पहनाने के बाद आम तौर पर ऐसा होता है, करीबी रिश्तेदार है, मिलने वाले हैं, वो आते हैं, चेहरा देखते हैं और देखने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे एक रस्म बना दिया जाए वैसे नहीं। जो सचमुच देखना चाहे तो देख सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम देखते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खोल करके देखा था, तो देखने में हर्ज नहीं है, लेकिन आम तौर पर ढपा हुआ रखा गया और यही बात हमें मिलती है। तो हम देखते हैं कि वो मरहला पार करने के बाद जनाजे को उठा करके, आम तौर पर उठाने की कई शक्लें हो सकती है। कहीं कभी चादर में चार कोने उठा करके उठाया जाता है, कभी ऐसा होता है कि जनाजे को खुद ही ऊपर से दरमियान से उठाया जाता है, कभी कभार रास्ता तंग होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि सीढ़ियों पर से गुजर करके घर के बाहर वो स्टैंड होता है, स्टैंड तक पहुंचना होता है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि जहां जनाजा है वहीं पर ये स्टैंड पहुंच जाता है और डायरेक्टली मैयत को उठा करके स्टैंड में रख दिया जाए। रखने के बाद कैसे ले जाया जाए उसके ताल्लुक से हम आज देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये शुरू करते हैं, हमारे माशरे में एक बहुत मशहूर बात है, मशहूर चीज़ ये है कि जो जनाजे का स्टैंड है उसके साथ में अक्सर एक चादर आती है जो अक्सर हरे कलर की होती है और उसके ऊपर कलिमा लिखा होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, एक हमारे नज़दीक एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे चीज़ दीन की है हमें कुरान हदीस से दलील चाहिए, जहाँ चीज़ दुनिया की है तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा में कह दिया, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है। तो हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में जो ये बात दी गई है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है, इसमें हमारे लिए दलील है कि दुनियावी चीज़ों में, अब मैंने ब्राउन कपड़े पहना है, अगर मुझे मिसाल के तौर पे क्रीम पहनना है, ग्रीन पहनना है, ग्रे पहनना है, सफ़ेद पहनना है, गुंजाइश रखी गई है क्योंकि ये दुनियावी मसला है। या जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा पहना है, कोई कॉटन पहने, कोई पॉलिएस्टर पहने, कोई डेनिम पहने, कोई मसला नहीं, कोई लिनन पहने, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ें हैं जहाँ गुंजाइश है। लेकिन जहाँ पर दीन का मसला आएगा, कलिमा लिखना, ये दीन का मसला है। यहाँ पर हम देखेंगे इमामुल अंबिया की तरफ, हम देखेंगे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सहाबा इकराम की तरफ। क्या वो लोगों के जनाजे के ऊपर ऐसे टाइप की चादर थी तो हम भी लगाएंगे, और नहीं थी तो वो चीज़ इस्लाम में, दीन में आप और मैं, हम लोग नहीं ला सकते। इसी वजह से मैं आम तौर पे मशवरा ये देता हूँ कि अगर जनाजे के स्टैंड में वैसी चादर आई है तो आप अपनी काउंटिंग में, जैसे मैंने शुरू में आपको ट्रेनिंग दी थी कि आपको कफन की 3 चादरें चाहिए, आपको गुस्ल देने के लिए 2 एक्स्ट्रा चादरें चाहिए जो गुस्ल में काम आती है, टॉवल चाहिए, उसी वक्त पर एक बड़ी चादर का इंतज़ाम कर लें। लेकिन यहाँ पर ये स्टैंड जहाँ से हमने लाए हैं, वहाँ स्टैंड के साथ में ये सफ़ेद ही चादर आई थी जिसके ऊपर ऐसे कोई फिक्स सिस्टम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे कि ये डोरी भी है जिससे बांध सकते हैं, क्योंकि अगर चादर हल्की है तो ऐसा भी हो सकता है कि हवा में वो उड़नी शुरू हो जाए, जो मुनासिब नहीं है। तो चादर थोड़ी बड़ी हो इससे कि दोनों तरफ से नीचे आ जाए, और जब कोई चीज़ नीचे चले आती है तो वो उड़ती नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी छोटी पड़ गई, अगर उसकी चौड़ाई छोटी पड़ गई तो वो चलते वक्त हो सकता है उड़ना शुरू हो या उसका वजन ना रहे, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, आमतौर पर हमारे माशरे में बहुत से लोग नेकी के जज्बे से एक ये काम करते हैं कि इसके ऊपर एक फूलों की चादर डाल देते हैं। अब फूलों की चादर डालने में शायद कोई अच्छा ही मकसद होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो जनाजे वाला जो पूरा मसला है, जो हम जनाजा ले जा रहे हैं, ये दीन का मसला है। और दीन में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सहाबा इकराम से आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। सूरह हुजरात की पहली आयत है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत कर दो, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो हम ऐसे फूलों की चादर नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से होता है तो बिल्कुल हम करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, बहुत सी चीज़ें जब हम करेंगे तो हमें ये बात का ध्यान देना है कि शरीयत में कैसे साबित है, वो जो सबूत के दायरे में है वो दायरे में करेंगे तो असल हमें भी फ़ायदा होगा और जिनका इंतकाल हुआ उन्हें भी फ़ायदा होगा। आइए
ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ثواب ہے اس طرح سے جنازے میں شریک ہونے کا. جو لوگ اٹھاتے ہیں جنازے کو، اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، تو اس کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حق المسلمی علی المسلمی ستن، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہوتے ہیں، اور وہ 6 حق میں سے 2 حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو. یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے. کس کا حق ہے؟ مرنے والے کا حق ہے. ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمانوں پر، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے اس کے جنازے کے پیچھے چلو. اور آپ کو پتا ہے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود المریض، مریض کی عیادت کرو، واتبعوا الجنازہ، جنازے کے پیچھے چلو، تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی. جب ہم مریض کی عیادت کرتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے کمزور ہیں. جب ہم جنازہ اٹھا کر کے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے کمزور ہیں، اور ہم سب دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے ہے، ہم سب کو بھی اسی طرح سے جانا ہے. تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی. اور میرے بھائیوں می بہنیں، آپ کو بہت مشہور حدیث شاید پتہ ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے جنازے کے نماز کے اجر کے تعلق سے، کہ ایک پہاڑ کے برابر، اور تدفین تک ساتھ میں رہیں تو 2 پہاڑوں کے برابر. وہ حدیث جو ایک سند سے ملتی ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، من اتبع جنازۃ مسلمین ایمانا و احتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کے لیے جنازے کی نماز ہو جائے. جنازے کی نماز پڑھنے تک ساتھ رہے، مطلب جو ساتھ میں چل رہا ہے، اٹھا رہا ہے، چل رہا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ میں ہے یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک قیرات، ایک پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی. ایک پہاڑ مل گیا. لیکن کیا چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ ہم جائیں. اس لیے نہیں کہ ہاں لوگ کیا کہیں گے میں آیا نہیں، اٹینڈنس لگانے کی نیت سے نہیں. اٹینڈنس لگانے کی نیت ہے تو اٹینڈنس تو لگ جائے گا، لیکن اللہ کے پاس کیا ملے گا؟ لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ ہے تو کیا ملے گا؟ ایک پہاڑ نیکی ملتی ہے. وَيَفْرُغُ مِن دَفْنِهَا، اور اگر وہ ساتھ میں رہتا ہے یہاں تک کہ من دفنها، دفن کیا جائے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ أَجْرِ قِيرَاطَيْنِ، تو وہ 2 پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے ساتھ واپس آتا ہے. 2 پہاڑوں کے برابر. سبحان اللہ. تو جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو جنازے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھا کر کے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے 2 سفر ہوتے ہیں. یہ جو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں قبرستان تک. تو جو لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ تک، تو انہیں ایک پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہے. اور جو لوگ اس کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے تو انہیں 2 پہاڑوں کے برابر نیکی ملتی ہے. تو کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلی چیز یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. دوسری چیز آخرت کی یاد آ جاتی. تیسری چیز 2 پہاڑوں کے برابر نیکی اگر ہم دفن کرنے تک ساتھ میں ہیں تو. آئیے ہم جنازہ اٹھانے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور اس وقت پر کیا کہنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک چیز لوگوں میں اور مشہور ہے کہ جنازہ لے جانے سے پہلے گھر میں ایٹ لیسٹ 2.5 پارہ قرآن پڑھا گیا ہو. 2.5 پارہ قرآن پڑھا گیا ہے پھر جنازہ لے جایا جائے، یہ صحیح ادب ہے، یہ کہا جاتا ہے. لیکن سب سے بہتر ادب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو طریقہ انہوں نے بتایا اس میں اس طرح کی کوئی 2.5 پارے کا کوئی ذکر نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے جانے سے پہلے صدقہ دو پھر لے جاؤ. میں آپ سے کیا بات کہہ رہا ہوں، صدقہ دو کون منع کر رہا ہے؟ صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت خاص کریں گے، کوئی بھی عبادت کا وقت خاص کریں گے، جگہ خاص کریں گے، اس کی مقدار، اس کا نمبر خاص کریں گے، اس کو کرنے کا مٹیریل خاص کریں گے، اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہم بتائیں گے، اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ ہم بتائیں گے، سبب بتائیں گے، اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب بتائیں گے. یہ 7 پوائنٹ یاد رکھیے. تو وہاں پر ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے، حدیث سے. اگر قرآن حدیث سے ہے دلیل، جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی چیزوں کا نمبر دیا، یہ چیز اتنی بار پڑھو، سبحان اللہ نماز کے بعد 33 بار پڑھو، الحمدللہ 33 بار پڑھو، اللہ اکبر پڑھنے کی 33 اور 34 دونوں کی حدیث موجود ہے. جو نمبر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ وقت، وہ نمبر، وہ جگہ، جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صفا کی جگہ بتائی، صفا سے مروہ ہمیں جو صحیح کرنا ہے صفا سے مروہ کرنا ہے،
جو میقات بتائی، وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ سب قبول ہے۔ لیکن جہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ملتی تو وہ عمل بھلے ہی اچھا عمل ہوگا، بھلے ہی ثابت عمل ہوگا، لیکن اگر ہم اس کا وقت، اس کی جگہ، اس کی مقدار، اس کا مٹیریل، اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ، اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ، سبب، اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب ہم طے کریں گے تو وہی عمل ایسا عمل بن جائے گا جو ثابت نہیں ہے، اور جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھنا ہے، پڑھیے، اچھی چیز ہے الحمدللہ، صدقہ دینا ہے، دیجیے، اچھی چیز ہے الحمدللہ، لیکن آپ اگر وقت طے کریں گے اس کا کہ یہ وقت پر نکلنے سے پہلے، یہ فلاں ٹائم پر، تو پھر کیا ہو جائے گا، ہمیں دلیل دینی ہوگی، اور دلیل اگر نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو وہ عمل ایسا عمل بن جائے گا جو اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، فہو رد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا عمل لائے گا اس دین میں جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز رد ہو جائے گی، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور وہ چیز رد ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے؟ اور جو چیز رد ہو جائے گی کیا اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم سب سوچیں ان چیزوں کے تعلق سے، میرے بھائی میری بہنیں، بہت اہم ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، جنازے کو کیسے اٹھایا جائے، اٹھاتے وقت کیا طریقہ ہے، کیا ادب ہے جو قرآن حدیث سے ملتا ہے، اٹھاتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، ہم وہ سب انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب جنازے کو اٹھاتے ہیں، آپ سبھی بتائیے اور آپ بھی بتائیے، جب جنازے کو اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ٹائم پر، یہ وقت اٹھاتے ٹائم پر کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کلمہ پاک، کلمہ شہادہ لوگ کہتے ہیں نا۔ اب یہ بتائیے یہ دنیاوی عمل ہے کہ دینی عمل ہے؟ کلمہ پڑھنا دینی عمل ہے یا دنیاوی عمل ہے؟ دینی عمل ہے۔ اب دینی عمل میں ہمیں دلیل چاہیے کہاں سے؟ قرآن حدیث سے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے اٹھائے گئے یا ابھی اٹھائے جاتے ہیں؟ اس زمانے میں اٹھائے گئے، 1400 سال پہلے بھی اٹھائے گئے یا ابھی اٹھائے جاتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی اٹھائے گئے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر ہم وہی کریں تو کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے خاص اس وقت پر اٹھاتے وقت یا لے جاتے وقت کوئی خاص ذکر ثابت نہیں، کوئی ایسے خاص ذکر ثابت نہیں۔ تو جیسے عام طور پر کوئی بھی چیز اٹھاتے ٹائم پہ بسم اللہ بول کے ہم کرتے ہیں کام، وہ بسم اللہ کہنا بھلے ہی ایک عام دلیل کے طور پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کلمہ پاک، کلمہ شہادہ یا کلمہ پڑھا جائے، وہ پڑھنا ہمیں نہیں ملتا۔ اب کلمہ پڑھیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن جو وقت ہم طے کریں گے، جو جگہ، جو سبب، جو وجہ طے کریں گے، ہمیں قرآن حدیث سے دلیل چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو ہمیں ڈر یہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ کام ہمارا ریجیکٹ نہ ہو جائے، فہو رد، حدیث ہے نا صحیح بخاری میں، فہو رد، ریجیکٹ ہو جائے گا، تو ہم لوگوں کو وہ چیز سے ڈر لگتا ہے۔ تو آئیے ہم طریقہ دیکھتے ہیں، اٹھائیے۔ جب یہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بہت مشہور ہے۔ کیا بات مشہور ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک بات مشہور ہے کہ نیک لوگوں کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گنہگاروں کا جنازہ بھاری ہوتا ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن حدیث سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ نیک لوگوں کا ہلکا ہوتا ہے، گنہگاروں کا بھاری ہوتا ہے۔ علماء نے اس چیز کے تعلق سے تاکید کی ہے کہ آپ ایسا بدگمانی نہ کریں، آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، ہو سکتا ہے جینیئنلی اس کا وزن زیادہ ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی کی ہائٹ کم ہے اور وہاں کسی کی ہائٹ زیادہ ہے، تو زیادہ کم ہونے کی وجہ سے بھی ڈس بیلنس کی وجہ سے کسی ایک آدمی پہ وزن زیادہ آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چڑھان پہ جا رہے ہیں تو پیچھے والے پہ وزن زیادہ آ گیا، اب وہ گمان کر رہا ہے بہت گنہگار آدمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری چیز، اس وقت پر آپ کو پتا ہے اٹھانے کے بعد جب ہم جنازے کو کندھا دیتے ہیں اس وقت پر کیا کرنا سنت ہے آپ کو پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی کہنا ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر سنت ہے خاموش رہنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ کوئی ذکر کرنا ہمیں تو بالکل نہیں ملتا۔ بیہقی میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحابہ کے تعلق سے، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند کرتے تھے کہ جنازے کے وقت پر آوازیں بلند کی جائے۔ صحابہ کے اس قول سے ہمیں ملتا ہے کہ بلند آواز تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاص ذکر ہوتا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائے ہوتے، اور ہمیں کیونکہ نہیں ملتا تو اس وقت پر امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر جو ثابت بات ہے وہ یہی ہے خاموش رہنا۔ اور جب آدمی خاموش ہوتا ہے نا تو یہ جنازہ بھلے ہی خاموش ہے، لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہے، جو احساسات دل میں آتے ہیں، وہ جب آپ اٹھا کر چلیں گے نا، تب ایک انسان جب اٹھا کے چل رہا ہے خاموش ہے، وہ سوچتا ہے،
وہ سوچتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اٹھا کر جاتے ہیں، تو کیسے چلنا چاہیے؟ تھوڑا تیزی سے، جیسے کہ بات مشہور ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے میں جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، اگر وہ نیک ہے تو انہیں اپنے مقام تک جلدی پہنچاؤ، وَإِن يَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ، اگر وہ نیک نہیں ہے، فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اپنی گردن اپنے کندھوں کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ جنازے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اور یہ چیز معروف اور مشہور ہے۔ عام طور پہ دنیا کے لوگ کیا بولتے ہیں، کوئی چیز لے جانا ہے بولیں گے آہستہ آہستہ لے جاؤ بھائی، آہستہ آہستہ لے جاؤ، بلکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا صحابہ کے زمانے میں، جو آگے کے دور میں جو صحابہ موجود تھے تابعین کے دور تک، اس زمانے کی بات ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، ان کا جنازہ جب لے جا رہے تھے تب ایک واقعہ ہوا تھا۔ کچھ لوگ آگے کی طرف، انہوں نے پیچھے کی طرف رخ کر کہا رویدن رویدن بارک اللہ فیکم، آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ چلو۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ آگے کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی، اگر تم اس زمانے میں ہمیں دیکھتے، ان لنکاد نرمل بها رملا، ہم لوگ تقریباً جیسے دوڑتے تھے اور لوگ پھر بھی پیچھے جلدی جلدی چلتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت یہ ہے جلدی چلنا، الحمدللہ عام طور پر لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ میت جو اندر ہے، اس وقت پر جب ہم لے جا رہے ہیں وہ میت بھی کچھ بولنے لگتا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو پتہ چلا، نہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ نیک شخص ہے، وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مطلب مجھے جلدی لے جاؤ، اور اگر گنہگار شخص ہو وہ کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بہا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی آواز سب لوگ سنتے ہیں، چرندہ پرندے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کی، اور اگر ہم سن لیتے لصائقہ، تو ہم لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن کا انتقال ہوا وہ اندر کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم انہیں ان کے مقام تک جلدی لے جائیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہت اہم غلطی جو ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایمبولینس کا سسٹم آ گیا، خاص طور سے شہروں میں، تو چلنے ملتا ہی نہیں ہے، چلنے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایمبولینس موجود ہے، 2 قدم نہیں چلے تو ایمبولینس میں رکھ دو، پھر وہاں پہ ایمبولینس بالکل قبرستان تک لے جائے گی۔ یہ جو سنت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اگر مجبوری ہو، قبرستان مان لیجئے دور ہے، زیادہ لمبا سفر ہے، بیچ میں ٹریفک جام ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، اور اگر ایمبولینس لینا ہی ہے تو کم سے کم آگے کھڑا رکھو تاکہ ہمیں تھوڑا تو چلنے ملے، ہمیں تھوڑا جانے ملے اور اس سنت پر عمل کرنے ملے۔ کیوں؟ جب یہ لے جاتے ہیں نا تو جتنے لوگ راستے میں ہوتے ہیں نا سب کو عبرت ملتی ہے، سب کو ایک نصیحت ملتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا ابھی، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شامل تھے اور سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جنازہ لے جایا گیا، جب فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تب پھر سے وہ جانور لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب سوار ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو منع کیا آپ نے، ابھی جو آپ سوار ہوئے ہیں، جو ان سے سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور جو بات بہت ہی پیاری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی، فرشتے چل رہے تھے، فلم اکن لارکب وهم یمشون، تو میں کیسے سوار ہو جاؤں جب فرشتے چل رہے ہیں۔ تو جب ہم چل کے جاتے ہیں نا جنازے میں تو یہ خیال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے فرشتے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما ذهبوا رکبت، جب فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا، یعنی کہ وہ واپسی کے وقت میں فرشتوں کے تعلق سے ذکر نہیں آتا ہے، جب لے جاتے ہیں تو فرشتوں کے تعلق سے ذکر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں مشہور بات ہے کہ کندھا دینے کے بعد 10 قدم چلنا چاہیے۔ یہ 10 قدم چلنے کے تعلق سے بھی کوئی حدیث فکس نہیں ملتی۔ کیا چاروں طرف ہمیں کندھا دینا ضروری ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتی، ہاں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص چاروں جگہوں پر کندھا دے دے اس نے جیسے کہ حق ادا کیا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، اور چلنے کے تعلق سے کہاں چلنا بہتر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ تو پیچھے چلے گا، جو چلنے والا ہے وہ دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے، آگے، قریب منہا،
جنازے کے قریب رہے بس. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، چلتے وقت کیا سنت ہے؟ قریب رہنا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں کے تعلق سے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے چلا کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید وَاتَّبَعُوا الْجَنَازَ، جنازے کے پیچھے چلو. حدیث کے الفاظ جو ظاہری الفاظ ہے پیچھے چلنا، اسی وجہ سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ چاروں جائز ہے، جائز چاروں طرف چلنا ہے، لیکن پیچھے چلنا بہتر ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول اس تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلنا آگے چلنے کے بنسبت ایسا ہے جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والا ہے رہنمائی کرنے کا رول ہوتا ہے، یا قبرستان میں آگے والے پہلے داخل ہوتے ہیں اور پیچھے والے جب تک آتے ہیں تو کئی بار بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس علم ہے، سمجھ ہے، آپ جانتے ہیں مسئلے کو، تو آپ آگے سے جا کر رہنمائی کریں گے. تو ہمارے پاس مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ آگے رہا کرتے تھے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی اور چیزیں جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ قوموں میں ہوتی ہیں اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ جنازے کے دوران میوزیکل انسٹرومنٹس، جسے فیونرل بینڈ کہا جاتا ہے، ایسے گانا بجانا ساتھ میں لے جایا جائے. اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے، یہ اسلامک سسٹم کے بالکل خلاف ہے. سنن ترمذی میں تو الٹا یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں کچھ لوگ زمین کے اندر دھسائے جائیں گے، ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. جب ان سے پوچھا گیا متی ذاک، یہ کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات، جب گانے والیاں عام ہو جائے، والمعازف، جب میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائے، وشربت الخمور، اور شراب عام طور پہ پیا جانے لگے. تو میوزیکل انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی سزا آئے گی. یعنی موسیقی کے آلات جو ہوتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، میوزک جو ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے، اسلام میں منع ہے، حرام ہے. تو ایسے وقت پر جب کوئی شخص جا رہا ہے یہ چیز نہیں صحیح. ایک اور چیز ہے، کچھ جگہوں پہ کلچر ہوتا ہے سلو سپیڈ میں چلنا. سلو سپیڈ میں چلنا اسلامک سسٹم کے مطابق نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مرنے والے کی فوٹو وغیرہ لے کر جائے، یا کچھ جھنڈے لے جائے جائیں، یا کوئی مشال یا کوئی آگ لے جائی جائے، یا اگربتی لے جائی جائے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے پھول بانٹے جائیں، یا دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ بانٹا جائے، راستے میں جاتے جاتے صدقہ بانٹا جائے. تو ہم کہہ رہے ہیں صدقہ بانٹیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس جگہ کو، اس مقام کو خاص اگر ہم کریں گے تو ہمیں دلیل دینی ہوگی. دیکھیے میں آپ کی نیکی کے جذبے کو صرف چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت والا ڈائریکشن ملے گا اور مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ ساتھ میں قرآن پڑھنے والوں کو لیتے ہیں، یہاں تک کہ لاؤڈ سپیکر پر قرآن پڑھا جائے پیچھے سے. قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح سے جنازے کے اندر اگر پڑھنا ہوتا، سب سے پہلے صحابہ اکرام جو ہم اور آپ سے جذبے میں بہت آگے تھے وہ لوگ پڑھے ہوتے، قرآن حدیث میں ہمیں اس بات کی دلیل مل گئی ہوتی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسے شاعر ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کلام کہا جاتا ہے جو مرنے والے کے تعلق سے ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. یہ سب ہمیں کرنا نہیں ملتا. دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن خاص ہم کریں کہ ابھی تم لوگ بولو، ابھی یہ کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے اچھی اچھی باتیں کرو، اور آج کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دنیا دار لوگ، وہ تو یہاں پہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس میں بھی پیچھے کی طرف اپنی گپ شپ شروع ہوتی ہے، اپنی بات چیت شروع ہوتی ہے، کوئی موبائل پہ آ گیا. یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ جنازے میں آئے ہو، یہ ثواب کا کام ہے، یہاں پہاڑ کے برابر نیکی جمع کرنے آئے ہیں. یہاں پہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد آنی چاہیے کہ میرا کیا ہوگا، میرا جنازہ جائے گا، میں تیار ہوں کہ نہیں تیار ہوں. چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں جا رہا ہے، سب ان کو دفن کر کے آنے والے ہیں. ایک احساس ہوتا ہے نا کہ میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میں نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ نہیں کی ہے، میرا کیا حال ہونے والا ہے قبر کے اندر، میں اندر سے کیا بولوں گا جب مجھے لے جائے جائیں گے، کیا میں یہ کہوں گا ہاں جلدی کرو، یا میں یہ کہنے والا ہوں کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں احساسات ہیں جو دل میں آنی چاہیے ایسے وقت پر. آخر میں ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کی حدیث کی سند حسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جنازے کے پیچھے مت چلو جس کے اندر نوحہ کرنے والی ہو. نوحہ کرنے والی جو چلا چلا کے رو رہی ہو، یا کوئی شخص رو رہا ہو چلا چلا کر، یا نوحہ کی الگ الگ جو شکلیں ہیں، جو الگ الگ شکلیں ہیں، وہاں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ مت جاؤ. آخر میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں جیسے کہ نچوڑ ہے یہ آج کی ساری باتوں کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کے جیسا بننے کی کوشش کرے، وہ انہی میں سے ہے. جن کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو کاپی کرتے ہیں، جن کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، انہی میں سے ہے.
اگر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کے طریقے پہ چلیں گے، ہم ان میں سے ہیں۔ اگر ہم اور جو دوسری قومیں ہیں جن کے اندر سسٹمز ہے کچھ نہ کچھ، اگر ان کے طور طریقوں پہ چلیں گے تو قیامت کے دن ہمیں ڈرنا چاہیے، فہو منہم، وہ شخص انہی میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی سنتوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے آج لے جانے کے تعلق سے رہنمائی دیکھی، آگے کے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ہم جنازے کی نماز، تدفین اور تدفین کے بعد میں کیا دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔